उस बाप तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया। खुदावंद तू मेहरबान है जो अपने लोगों से प्यार करता है। एक एक खानदान के लिए, एक एक घराना के लिए तेरे शुक्रगुजार है। हम सब दुआ करते चंद मिनट के लिए। हालेलुया। खुदावंद की प्रेजेंस के अंदर उसका शुक्रिया बजा लाते हैं। हालेलुया। आप मेरे लिए दुआ करें। खुदावंद आज अपने काम के लिए, अपने कलाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया। और जितने लोग आज हमारे साथ हैं हो इस अखीर ज़माना में, इस तैयारी के वक्त में, जो वक्त खुदावंद ने हमें दिया है, आइए हम खुदावंद के सामने आजिज़ी करते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं। हालेलुया। ओ रबाबा कोरिया शलाबा सो खुदावंद तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए आज शाम। ओ तेरी कुदरत को मांगते हैं। एक एक खानदान के लिए, एक एक घराना के लिए बरकत चाहते हैं। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे रहम और तेरे तरस के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया बजा लाते हैं। तू बड़ी बरकत दे यीशु के नाम में, आमीन आमीन। एक बार फिर मसीह यीशु के कादर नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजार हैं। गुजरे हफ्ते में खुदावंद ने हमारी मदद की और ये खूबसूरत घड़ी हमें दी है कि हम उसकी हजूरी में आएं और बरकत को पाएं। खुदावंद का मसा मेरे अजीज़ों हमारे बीच में है और खुदावंद का कलाम कहता है कि जूं जूं हम खुदावंद की आमद को करीब होते देखते हैं, उसी कदर हमें ज़्यादा जमा होने की ज़रूरत है। कलाम कहता है जमा होने से बाज ना आओ, बल्कि जूं जूं उस दिन को करीब आते देखते हो, उसी कदर ज़्यादा जमा हुआ करो। और फिर लिखा है कि आपस में नसीहत किया करो। इसलिए मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें ऐसे वक्त के लिए तैयार किया। और खुदावंद हमेशा सब कुछ जानता है कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, चीज़ें कैसे मूव होंगी, किस तरह काम चलेंगे। खुदावंद सब कुछ जानता है क्योंकि हमारा खुदा इन कंट्रोल है। हर चीज़ उसने अपने कंट्रोल में रखी हुई है। इसलिए हम उसके शुक्रगुजार हैं कि वो हमसे प्यार करता है और वो हमारे लिए सब चीज़ों को तरतीब देता है। उसका शुक्रिया अदा करते हैं उसके प्यार के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए, उसके रहम और उसके तरस के लिए जो वो हम पे खाता है। तो मेरे अजीज़ों, अब हम आज के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और मैं एक बहुत बड़ी चेंज अपनी स्पिरिट के अंदर फील करता हूँ। इस तरह चेंज के चीज़ें जो हैं रूहानी एतबार से मैं कहता हूँ कि जैसे एक अपनी इख्तिताम की तरफ को बढ़ रही हैं। इससे ये मकसद नहीं है कि हमें घबरा जाना है या हमें कहीं भाग जाना है या हमें अपने आप को परेशान कर देना है। ना मेरा कभी भी ये मकसद है कि हम परेशान हों या मैं आपको परेशान करूं। कभी भी परेशान होने वाली कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन जो वक्त है और जो हालात हैं वो हमको ये पता देते हैं कि खुदावंद की आमद बादलों पर बहुत करीब है और वो बादलों पर आया चाहता है। और जब उसकी आमद मेरे अजीज़ों इस कदर करीब है तो हमको अपने आप को खुदावंद में मजबूत और तैयार करने की ज़रूरत है। और ये सब चीज़ें और सब बातें हमको खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से मिलती हैं कि कैसे हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं, कैसे हमने खुदावंद की आमद में जाना है। क्योंकि खुदा का जो रिश्ता इंसान के साथ है वो मोहब्बत का है और मोहब्बत एक इतना बड़ा सोर्स है जो बहुत सारी चीज़ों को डिस्क्लोज कर देता है, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ कर देता है। क्योंकि ये मोहब्बत के अंदर खूबी है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं, किसी को से मोहब्बत रखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप उस पर जाहिर करने लगते हैं और जाहिर करते हैं। ये मोहब्बत का तकाजा है। इसी तरह ये तकाजा जो है वो खुदा के अंदर भी है क्योंकि खुदा मोहब्बत है। और मैं खुदा की मोहब्बत के बारे में आज आपसे कुछ बातें करूंगा कि किस तरह खुदा की मोहब्बत हमारी मोहब्बत से अलग है। हमारी मोहब्बत कुछ फ़र्क है, खुदा की मोहब्बत कुछ फ़र्क है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कई दफ़ा कुछ बातों के लिए। मसलन यीशु मसीह से पूछा गया मरकस की इंजील के 12वें बाब में, अगर आप आएँ, आइए हम मरकस की इंजील का 12वां बाब निकालते हैं। मरकस की इंजील का 12वां बाब
اور چند ایک آیتیں میں یہاں سے پڑھوں گا. مارک چیپٹر 12 اور اس کی 28 ورس میں 28 ورس میں لکھا ہے، اور فریشیوں میں سے ایک نے ان کو بحث کرتے ہوئے سن کر جان لیا کہ اس نے ان کو خوب جواب دیا. وہ پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ سب حکموں میں اول کون سا ہے. اب یسوع مسیح سے سوال کیا گیا کہ سب حکم میں سے اول حکم کون سا ہے. یسوع نے جواب دیا، اول یہ ہے کہ اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. اور دوسرا یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں. تو میرے عزیزو، یہاں پر ہم کو خداوند یسوع مسیح کی زبانی 2 حکموں کا ذکر ملتا ہے. یسوع مسیح نے 10 حکموں کو یا بہت سارے حکموں کو 2 حکموں میں چینج کر دیا. اور اگر ہم 10 حکموں کی ترتیب پڑھیں تو جو پہلے 4 حکم ہیں وہ خدا سے ریلیٹڈ ہے، اور باقی کے 6 حکم پڑوسی سے ریلیٹڈ ہے، جس میں سب سے پہلے ماں باپ آتے ہیں. 5واں حکم یہی ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، اور آگے ترتیب ہے پوری جو انسانوں سے ریلیٹ کرتی ہے. یعنی کہ خدا نے جب حکم دیے تو خدا نے اپنی ذات سے ان کو شروع کیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس حکم کو کیسے لیتے ہیں. یہ میری اور آپ کی بات نہیں، میں نے ایک زندگی میری کا یہ تجربہ ہے کہ میں نے اس حکم پر بہت کم لوگوں کو غور کرتے دیکھا کہ خدا کو محبت کرنی ہے، یہ اس کا حکم ہے. اب جب ہم کہتے ہیں نا خدا کا حکم ہے، تو پھر ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے تو یہ نافرمانی ہوگی، اور نافرمانی گناہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم خدا سے محبت نہیں رکھتے تو یہ گناہ ہے. اور اگر آپ پہلا کرنتھیوں کے 16ویں باب کے اندر جائیں تو وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ ڈائریکٹلی گناہ ہے. ذرا آتے ہیں 1 Corinthians کے اندر 16th چیپٹر، اس کا آخری باب ہے. بائیسویں آیت، صرف ایک ہی آیت پڑھیں گے. یہ پالوس اینڈ کر رہے ہیں اسلام، اپنا 21ویں آیت میں اسلام پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں میں پالوس اپنے ہاتھ سے اسلام لکھتا ہوں. 1 Corinthians چیپٹر 16 ورس 22، میں نے 21 بھی پڑھی ہے. میں پالوس اپنے ہاتھ سے اسلام لکھتا ہوں، جو کوئی خداوند کو عزیز نہیں رکھتا ملعون ہو. ہمارا خداوند آنے والا ہے. If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema. Anathema کا مطلب ہے to be cursed. اور یہ جو میراناتھا ہے، یہ ہم جب چھوٹے تھے تو اکثر یہ نعرہ مارا جاتا تھا پاکستان میں، پاسبلی انڈیا میں بھی ہو، ماراناتھا. ہم اس کا مطلب تھا کہ خداوند جلد آنے والا ہے. یہ ون ورڈ جو ہے یہ کمپلیٹ میننگ بتاتا ہے. جب آپ کہتے ہیں ماراناتھا یا میراناتھا، جیسے بھی اس کو پروناؤنس کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے خداوند آنے والا ہے. تو یہ چیز ہمارے جو پہلے بزرگ مقدس تھے وہ اس بات کو ریپیٹ کرتے رہتے تھے کہ خداوند آنے والا ہے. اور آنے والا ہے تو اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ریلیٹڈ ہے کہ جو کوئی خداوند کو عزیز نہیں رکھتا وہ لعنت کے نیچے ہے، کرسڈ ہے، انیتھما ہے. انیتھما کا مطلب ہے کرسڈ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کسی حکم کو نہیں مانتے، گو وہ حکم اپنی نیچر میں کتنا بھی سافٹ ہو، اس کو نہ ماننے کا نقصان بھی ہے. کیونکہ اگر ایک آدمی قرض کے نیچے ہے، یعنی کہ لعنت کے نیچے ہے، تو وہ اور کیا ایکسپیکٹ کرے گا. سب سے پہلے تو قرض کے نیچے سے نکلنے کی ضرورت ہے نا. جب ہم برکت کے نیچے آتے ہیں تو پھر برکتیں زندگی کی شروع ہو جاتی ہیں. اب برکتیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ اسٹارٹنگ فرام دا لو آف گاڈ یا لو آف لارڈ جیسس کرائسٹ. حکم میں خداوند لکھا ہے یہاں پر
پولوس نے اس کو کلیئر کر کے لکھ دیا خداوند یسوع مسیح، جو کہ خداوند یسوع، اب اردو میں عزیز لکھا ہے، مجھے نہیں پتا ہندی اور پنجابی میں کیا ورڈ لکھا ہے، لیکن انگلش میں اسٹریٹ وے لو لکھا ہے کہ جو خداوند کو لو نہیں، پیار محبت نہیں کرتا، وہ لعنت کے نیچے، وہ لعنتی ہے۔ تو میں شروع میں یہ بتا رہا تھا کہ جب کوئی چیز حکمن کہی جاتی ہے، یا اس کو حکم کی لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے، یا اس کو سب سے پہلے حکم میں ڈال دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کو نہ ماننے کے کانسیکوینسز بھی ہوں گے، اس کو نہ ماننے کی سزا بھی ملے گی، اس کو نہ ماننے کا نقصان بھی ہوگا۔ اور پھر کوئی حکم خدا نے دیا ہو اور وہ نہ مانا جائے، اور نہ ماننے کے باوجود انسان کو لاس نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے اگر ہم کہتے ہیں نا سب سے بڑا حکم، کئی دفعہ جیسے اب کوئی بھی چیز جو ہے جو ہم کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، زوم پہ میٹنگ کرتے ہیں، جمعرات کو اکٹھے کرتے ہیں، یہ سب کے سب لو کے ایکسپریشن میں آتے ہیں۔ اگر یہ لو کا ایکسپریشن نہیں ہے، یعنی کہ ہماری دعا میں خدا کی محبت نہیں، ہماری پرستش میں خدا کی محبت نہیں، میرے کلام سنانے میں خدا کی محبت نہیں، آپ کے زوم میں آنے میں خدا کی محبت نہیں، تو یہ سارا کچھ آٹومیٹیکلی ڈسیپشن اور لاس میں چلا جاتا ہے۔ کیونکہ پہلا حکم عبادت کرنا نہیں ہے، پہلا حکم خدا سے پیار کرنا ہے۔ اب جب ہم اس کو پیار کرتے ہیں تو اس کی محبت میں ہمیں ڈفرنٹ ایکسپریشن دینے پڑتے ہیں، جن سے سب سے بیسک پریئر کرنا ہے، ورشپ کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، اینڈ سو آن، دیر سو مین، بہت ساری چیزیں اس میں ہم ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن جو فاؤنڈیشن ہے وہ لو ہے، لو آف گاڈ، یہ خدا کا حکم ہے۔ اب جب یہ حکم ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ضرور اس کے اندر کچھ ایفرٹ ہمیں لگانی پڑے گی، کچھ محنت اس میں ڈالنی پڑے گی، کیونکہ نارملی اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو ہم اسی کو پیار کرتے ہیں جس کو ہمارا دل کرتا ہے پیار کرنے کو، ہم اس کو پیار کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس میں بڑی کمفرٹیبلٹی ہوتی ہے، کیا؟ کیونکہ ظاہر ہے کوئی شخص ہمیں اچھا لگ رہا ہے، کوئی رشتہ ہمیں اچھا لگ رہا، ہم اس کے اندر پیار ڈال دیا، یا پیار اس میں داخل ہو گیا، ہم اس کو پیار کرنے لگ گئے، اور اس میں انسان کو تازگی، خوشی، ریلیکس ملتا ہے، کیونکہ وہ محبت ہے۔ لیکن جو خدا کی محبت ہے میرے عزیزو، جب ہم اس میں بندھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس حکم کو ماننے کا بھی رزلٹ بہت اچھا آئے گا، کیونکہ خدا کے جو حکم ہیں جب بھی ہم ان کو مانتے ہیں ہمیں اس کا کوئی اجر ملتا ہے، اور ہماری توقع سے بھی بڑا اجر پہلا حکم ماننے کا ملتا ہے جو کہ خدا کی محبت ہے۔ لیکن یہ دو حکم اکٹھے ہیں، آپ ان دونوں کو سیپریٹ نہیں کر سکتے۔ مثلا سننا اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل سے محبت رکھ اور طاقت سے محبت رکھ، اور دوسرا اس کی مانند ہے اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ، اور لکھا اس سے بڑا کوئی اور حکم نہیں۔ تو اگر ہم ان دونوں احکام کو سیپریٹ کرنا چاہیں گے تو یہ نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں، یہ ایک دوسرے کو جسٹیفائی کرتے ہیں، یا یہ ایک دوسرے کو اپروو کرتے ہیں یا اپروو کرتے ہیں۔ آپ کسی ایک کے بغیر دوسرے کو نہیں بتا سکتے کہ یہ تو ایک میں حکم مان رہا ہوں، دوسرا میں نہیں مان رہا، کیونکہ یہ ایسے دونوں بائنڈنگ ہیں کہ یہ ایک کمپلیشن ہے، یہ تکمیل کرتے ہیں پوری توریت کی اور صحائف انبیاء کی۔ لوکا کی انجیل میں یسوع مسیح نے کہا کہ تمام صحیفوں اور نبیوں کی کتابوں کا مدار اس پر ہے، اسی پر ساری کتابوں کا جو نچوڑ، یعنی آپ سمجھتے ہیں وہ آ جاتا ہے کہ آپ نے خدا کو پیار کرنا ہے اور آپ نے پڑوسی سے پیار کرنا ہے۔ آپ مکمل کتاب مقدس کو پڑھیں گے اور آخر کار آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم خدا سے محبت میں جڑ جائیں اور ساتھ ہم انسانوں سے محبت کرنے لگ جائیں تو ہمارے بہت سارے مسائل، تقریباً سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیزو، ہم سوچتے ہیں کہ پھر اس محبت کو کرنے میں کیا حرج ہے، ہم کر لیتے ہیں، لیکن جو اس محبت کی سب سے بڑی مجبوری ہے وہ یہ ہے کہ ہم محبت کے اندر ڈیزائن نہیں ہوئے۔ جو محبت ہم سے خدا مانگ رہا ہے یہاں پر، ہمارے پاس وہ ہے نہیں جو خدا ہم سے مانگ رہا ہے۔ تو اسی لیے خدا نے حکم دیا کہ جب تم میرا حکم مانو گے
تو پھر اس کے لیے جو چیز درکار ہوگی وہ تم ڈھونڈو گے. تو یہی امیزنگ بات ہے. کئی دفعہ ماں باپ اپنے بچوں کو کوئی حکم دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کر کے رکھنا ہے. سمپلی ایک مثال دے دیتا ہوں. ایک باپ صبح جاتے ہوئے اپنے بیٹے کو کہا جاتا ہے کہ آج آپ کی چھٹی، آپ گھر پہ ہو، آج نا گاڑی فکس کروانی ہے، اس کا کچھ کام ہے، یہ کروا کے رکھنا. اب یہ ایک حکم ہے. اب بیٹے کو پتا چل گیا کہ یہ میں تو خود نہیں کر سکتا. اب وہ ضرور کسی ورک شاپ پہ کانٹیکٹ کرے گا، ان کو بتائے گا پرابلم، اور اس دن کے اندر اس کام کو کرے گا. اس کا مطلب ہے کام ہونا پاسبل تو ہے، مگر اس کے لیے کچھ نہ کچھ پلان ضرور کرنا پڑے گا، چیزوں کو ضرور آرگنائز کرنا پڑے گا. ایسے ہی خدا کی محبت ہے. لیکن نارملی کیونکہ یہ محبت ہے ہم ایسا سوچتے نہیں ہیں. ہم سوچتے شاید یہ تو نیچرلی ہے، جب ہم دعا کر رہے ہیں تو یہ خدا کی محبت ہے، جب ہم لوگوں کو پیار کر رہے ہیں یہ لوگوں سے، پڑوسی سے پیار ہو گیا. لیکن ایسا نہیں ہے. اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو ہمیں بہت گہرے طور پر اس بات کا تجربہ ہوگا کہ خدا کس قدر ہم کو اپنی ذات پر ڈیپینڈ کرتا ہے. کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ خدا خود محبت ہے. ہم خود محبت نہیں ہیں، خدا کا دوسرا نام محبت ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ جیسے خدا کلام ہے ایسے ہی خدا محبت ہے. یہ نہیں ہے کہ خدا کے پاس محبت ہے، خدا خود محبت ہے. خدا کا جو آپ کہہ سکتے ہیں دوسرا نام ہی محبت ہے. تو اس کا مطلب ہے جب تک میرے پاس خدا نہیں ہوگا میں محبت کو ایکسپریس نہیں کر سکوں گا. تو یہ کیسی عجیب بات ہوگی کہ خدا ہی میرے پاس ہو تو میں خدا ہی کو پیار کروں. یس آف کورس ایسا ہی ہے. اور یہی آج ہم غور کرنا چاہتے ہیں اور غور کر رہے ہیں کہ کیسے ہم خدا کی محبت میں بن سکتے ہیں، کیسے ہم اس کی محبت میں قائم رہ سکتے ہیں، اور کیسے اس محبت کو حاصل کر سکتے ہیں. خدا نے اس کا بندوبست ہمارے لیے خود کیا تاکہ ہم اس حکم کو مان سکیں. لیکن ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں یہ حکم ماننا ہے. یہ سب سے بڑا حکم ہے اور ہم کو یہ حکم ماننا ہے. جیسے ہم اور کئی حکم مانتے ہیں، ہم حکمن سمجھتے ہیں اب جوئی نہ کرو، جھوٹی گواہی نہ دو، چوری نہ کرو، غصہ نہ کرو، شکایت نہ کرو. کتنے کام ہیں جو ہم حکم مانتے ہیں خدا کا اور ہم ان سے اوائڈ کرتے ہیں. سیم وے ہم نے محبت کے قانون کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ یہ اپنی نیچر میں بہت اچھا ہے. اس کا ڈائریکٹلی ہمارا لنک خدا سے بنتا ہے. اب اگر ہم فرسٹ جان کے اندر آئیں، چیپٹر 4 کے اندر، تو کچھ ورسز مجھے وہاں سے پڑھنی پڑیں گی. فرسٹ جان چیپٹر 4، یوحنا رسول کا پہلا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 7ویں آیت سے میں پڑھوں گا. مجھے کپل ورسز پڑھنی پڑیں گی تاکہ ہم بات کو بہتر طور سے سمجھ سکیں. اور خداوند کا شکر کرتے ہیں اس مبارک وقت کے لیے میرے عزیزو، جتنے لوگ ہمیں سنتے دیکھتے ہیں. لکھا ہے، اے عزیزو آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے. جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا کیونکہ خدا محبت ہے. کیونکہ خدا محبت ہے. جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں. اب دیکھیں ایک سٹوری نئی شروع ہوئی ہے خدا کے پیار کی. جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں. اب ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں. آگے سے جواب آتا ہے میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں، میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں، میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں. اب جیسے ہی خدا کی محبت شروع ہوئی ہے، آگے خدا نے اس کی ریالٹی بتائی ہے کہ میں نے جب محبت کی تو میں نے تو اپنا بیٹا بھیجا دنیا میں. میری محبت کا اظہار میرا بیٹا ہے. اسی لیے رومن چیپٹر 8 میں لکھا ہے کہ جس نے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا وہ باقی سب چیزیں بھی کیوں نہ دے گا. اس کا مطلب ہے خدا نے جب اپنے بیٹے کو بھیجا دنیا میں تو یہ خدا کی محبت کا ایک ایکسپریشن تھا. چند منٹ کے بعد میں جان چیپٹر 3 میں وہ پڑھنے بھی والا ہوں. محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، دیٹس another thing. اس میں نہیں محبت کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا. اب محبت کے اندر
اور چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں. نمبر ون، محبت یہ نہیں کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، بلکہ محبت یہ ہے کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے. بھائی پھر ہم کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہمارے پاس تو محبت ہے ہی نہیں، تو کیسے کریں؟ خدا تو خود محبت ہے، اور اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ کیا کرے؟ محبت میں ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا. اس کا یہ مطلب ہوا کہ خدا کی جو محبت ظاہر ہوئی وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنی. خدا نے محبت میں ہمیں بہت کچھ دیا ہے، لیکن جو سب سے پرائم چیز خدا نے دی، بڑی کلیئر کٹ دی، وہ اپنا بیٹا ہے. اب اس کے بیٹے کو دینے کا ایک کلیئر کٹ مقصد تھا کہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ دے. سنگل اگر آپ کہیں کہ یسوع مسیح کے دنیا میں آنے کا کیا مقصد تھا، تو وہ ہمارا کفارہ دینا تھا. مین چیز جو کچھ خداوند یسوع مسیح دنیا میں لے کر آئے وہ کفارہ تھا، یا گناہوں سے مخلصی تھی، یا ہماری نجات تھی، یا ہماری نئی زندگی تھی. باقی سارے کام اس کے بعد ہیں. معجزے، برکت، خوشی، تسلی، سب کچھ جو کچھ بھی آپ خدا سے حاصل کر سکتے ہیں وہ اس کے بعد آتا ہے. نمبر ون پہ کفارہ ہے گناہوں کا، جو اس کے بیٹے کے ذریعے میں ملا. 11ویں آیت میں لکھا ہے، اے عزیزو، جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی تو ہم پر بھی ایک دوسرے سے محبت کرنا فرض ہے. اب اگلی بات، ایک دوسرے سے محبت کرنا فرض ہو گئی. خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے اور اس کی محبت ہمارے دل میں کامل ہوگی. میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ یہ دونوں حکم ہیں ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں. اب یہاں پر یہ کلیئر رسول کہتے ہیں 12ویں آیت میں، خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے اور اس کی محبت ہمارے دل میں کامل ہو گئی. چونکہ اس نے اپنے روح میں سے ہمیں دیا ہے، اس سے ہم جانتے ہیں کہ ہم اس میں قائم رہتے ہیں اور وہ ہم نے. اور آگے لکھا، اور ہم نے دیکھ لیا ہے اور گواہی دیتے ہیں کہ باپ نے بیٹے کو دنیا کا منجی کر کے بھیجا، نجات دہندہ کر کے بھیجا. منجی کا مطلب ہے نجات دہندہ. جو کوئی اقرار کرتا ہے یسوع خدا کا بیٹا ہے، خدا اس میں رہتا ہے اور وہ خدا میں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اقرار کرتا ہے یسوع خدا کا بیٹا ہے، اس کا مطلب ہے یسوع مسیح میرے گناہوں کے لیے کفارہ دینے آیا. یہ اس کا مطلب ہے. اور 16ویں میں لکھا، جو محبت خدا کو ہم سے، اس کو ہم جان گئے اور ہمیں اس کا یقین ہے. خدا محبت ہے. پھر دوبارہ لکھا خدا محبت ہے، اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے اور خدا اس میں قائم رہتا. اور لکھا ہے اسی سبب سے محبت ہم میں کامل ہو گئی تاکہ ہمیں عدالت کے دن دلیری ہو، کیونکہ جیسا وہ ہے ویسے ہی دنیا میں ہم بھی ہیں. اب دیکھیں خدا نے کس سیکونس یا ترتیب سے ہم سے پیار کیا. بیٹے کو بھیجا ہمارا کفارہ دے تاکہ ہمارے گناہ معاف کریں، اور عدالت کے دن ہمیں دلیری ہو. جب ہمارے گناہوں کا کفارہ یسوع مسیح نے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اوپر کوئی عدالت کام نہیں کر سکتی. عدالت میں تو فیصلہ ہونا ہے ہمارے گناہوں کا، اور جب ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا گیا اور ہمارے ذمہ کوئی گناہ ہے ہی نہیں، تو پھر ہم سے کس چیز کا تقاضا کیا جائے گا؟ کوئی بھی نہیں. لیکن یہ سارا کام کیسے ہوا؟ محبت سے. یہ سارا کام محبت سے ہوا. یہ اس کے پیچھے خدا کی محبت تھی. اب ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں خدا کی محبت اور ہمارے گناہ، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ ہم سوچتے ہیں، مگر خدا جب ہم سے محبت کرتا ہے تو وہ ہمارے گناہوں کے بارے میں سوچتا ہے. کیونکہ ایک ہی چیز ہم کو ہراتی ہے، وہ گناہ ہے. کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے. گناہ انسان کو جہنم میں لے کے جائے گا اور لے کے جاتا ہے. جتنے بھی جہنم میں جائیں گے یا گئے ہیں اب تک، وہ گناہوں کی وجہ سے گئے ہیں، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے. گناہ موت پیدا کرتا ہے. اسی لیے اس کا علاج انسان نہیں کر سکا. کیسے نہیں کر سکا؟ وہ شریعت پہ عمل ہی نہیں کر سکا. اسے شریعت پہ عمل ہوا ہی نہیں. شریعت تو پاک ہے، شریعت تو کامل ہے، لیکن انسان کمزور ہے، میں اور آپ کمزور ہیں. اسی لیے خدا نے اس کا ایک اور انتظام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھیجا کہ ہم اس کے بیٹے پر ایمان لے آئیں. اب ذرا جان چیپٹر 3 میں آتے ہیں. بڑی وہ آپ جانتے ہیں وہ بہت مشہور آیات ہیں، لیکن آج میں تھوڑا سا 16ویں آیت سے اوپر سے پڑھوں گا، 14ویں آیت سے پڑھوں گا، تاکہ تھوڑا سا اور ہم اس کو اس ٹیکسٹ سے میننگ کو انجوائے کریں کہ خدا کا پلان ہے کیا. یہاں پر لکھا ہے، اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا،
اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے. اب اس وقت موسیٰ کے وقت میں جلانے والے سانپ آ گئے, لوگ ہزاروں ہزار لوگ مر گئے. موسیٰ خدا کے پاس گیا, خدا نے کہا پیتل کا ایک سانپ لے اور بلی پر لٹکا دے. اگر آپ چاہیں تو اس کو گنتی کی کتاب میں پڑھ بھی سکتے ہیں, ابھی میں تھوڑا سا زبانی بتا رہا ہوں. تو جب جتنے لوگوں نے اس پیتل کے سانپ پر نظر کی وہ سب بچ گئے, اور جنہوں نے نہیں نظر کی وہ مر گئے. اب اگر ہم عقل کا تقاضا دیکھیں تو عقل یہ کہے گی کہ بھائی اس سانپ میں کیا پڑا ہوا ہے, یہ کیا بات ہوئی, ہمیں سانپ ڈس رہے ہیں اور ہم دیکھنا شروع ہو جائیں پیتل کا سانپ. بھائی پیتل کا سانپ وہاں پر ہمارے لیے کیا کرے گا, ہمیں تو پاؤں میں کاٹ رہے ہیں سانپ اور لوگ مر رہے ہیں, لیکن یہ کیا بات ہو گئی کہ اب ہم پیتل کا سانپ دیکھنا شروع ہو جائیں. لیکن بات اس پیتل کے سانپ کی نہیں تھی, بات اس تابیداری کی اور اس ایمان کی تھی جو اس وقت تھا. حکم ماننے کی بات تھی کہ جتنوں نے اس پیتل کے سانپ کو دیکھا. آج بھی آپ میڈیکل میں کسی بھی شخص کو کہیں کہ جی مجھے کوئی کہیں پر خدا نہ کرے سانپ ڈس رہا ہے اور ہم پیتل کے سانپ کو دیکھ رہے ہیں, وہ کہیں کہ پیتل کا سانپ کیا کرے گا, وہ تو بے جان چیز کا نام ہے, ایک دھات ہے, وہ کیا کرے گی, اس کی طرف دیکھنا کیا, بھاگو یا سٹک لو سانپ مارو یا اپنے پاؤں سیو کرو, اونچی جگہ کھڑے ہو جاؤ. 100 میتھڈ ہے, لیکن خدا کا میتھڈ کیا تھا, وہ یہ تھا 21ویں باب کی 9ویں آیت میں گنتی کی کتاب میں, میں نے وہ نکالا بھی ہوا ہے کہ آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں, کہ وہ یہ تھا کہ خدا نے ایک طریقہ دیا سانپ کے ڈسنے سے بچنے کا, لیکن ہمارے لیے خدا نے طریقہ چینج کیا. ہمارے لیے خدا نے کیا طریقہ چینج کیا, اب ہم سانپ سے تو نہیں ڈسے جا رہے, ہم گناہوں سے ڈسے جا رہے ہیں. سانپ بھی مارتا ہے اور گناہ بھی مارتا ہے. سانپ کا ڈسا تو پھر بھی آسمان کی بادشاہی میں جا سکتا ہے, لیکن گناہ کا ڈسا تو آسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکتا. اگر کوئی شخص گناہ میں مرے گا تو وہ ہمیشہ کی زندگی میں تو نہیں جائے گا, لیکن سانپ کا ڈسا تو پھر بھی جا سکتا ہے. لوگ خدا نہ کرے کینسر میں مر جاتے ہیں, ایماندار آسمان کی بادشاہی میں چلے جاتے ہیں. بہت ساری بیماریاں کئی دفعہ سبب بنتی ہیں, لوگ نہیں بچتے, دنیا سے چلے جاتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب یہ تھوڑی کہ وہ جہنم بھی چلے گئے, نہیں, اگر ان کا ایمان یسوع مسیح پر ہے جہنم میں نہیں جائیں گے. اور یہاں پر یہی لکھا ہوا ہے میرے عزیزو, 15ویں آیت میں لکھا ہے تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں میں دوبارہ 14ویں آیت پڑھتا ہوں. جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بھی ابان میں اونچے پر چڑھایا, اسی طرح ضرور ہے ابن آدم کو بھی اونچے پر چڑھایا جائے. اس وقت تو سانپ چڑھایا گیا تھا بچانے کے لیے, ابن آدم کو بھی چڑھایا گیا بچانے کے لیے, تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی, جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ خدا کی محبت ہے, کیونکہ خدا نے دنیا سے, 16ویں آیت پڑھ رہا ہوں جی, کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو میرے عزیزو, یہ ہے خدا کی محبت جو اس نے ہم سے کی, اور اس محبت میں اس نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی دی, اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہمارے اندر آ گئی. اور اسی کا ذکر پولس رومیو 5 باب میں بھی کرتے ہیں. The beautiful thing وہاں پر لکھی ہیں. میں چاہتا ہوں ذرا رومیو 5 باب میں آتے ہیں, 4 باب سے کچھ آیتیں پڑھ کے پھر میں 5ویں میں آؤں گا. رومیو 4 باب کی آخری آیات میں آتے ہیں. بائبل خود اپنے آپ کو ایکسپلین کرتی ہے اور اس میں بڑی برکت ہے. میں کئی دفعہ چاہتا ہوں میں بہت ساری آیات نہ پڑھوں اور میں ویسے ایکسپلین کروں, لیکن میں آپ کو بتاؤں جتنی خوبصورتی کتاب مقدس کی اپنی آیات کے اندر ہے نا, آپ ایک سیکوینس بنا سکتے ہیں کلام کے اندر. خدا خود چیزوں کو کتنی ترتیب سے ہمارے سپرد کرتا ہے, کیونکہ اس سے بڑا تو کوئی عالم نہیں ہے جو کہے میں خدا سے بھی زیادہ بہتر بتاؤں گا. ہاں, میں عالموں کی قدر کرتا ہوں, ان کی تشریح کی بھی بڑی قدر کرتا ہوں. سم ٹائم میں پڑھتا ہوں ان کو کئی چیزوں کے معنی سمجھنے کے لیے, لیکن میں اس کتاب کے مقابلے میں نہیں کسی کتاب کو مانتا. لکھا ہے جی 22ویں میں لکھا, اسی سبب سے 23ویں سے پڑھتے ہیں. اور یہ بات کہ ایمان اس کے لیے راست بازی گنا گیا, یعنی کہ ابراہیم کی بات اوپر ہو رہی ہے, نہ صرف اس کے لیے لکھی گئی بلکہ ہمارے لیے بھی جن کے لیے ایمان راست بازی گنا جائے گا, اس واسطے کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جس نے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا. وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالے کیا گیا
اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا. اور اب 5ویں باب کی پہلی آیت سے پڑھیں گے. یہ بات کنٹینیو ہے. بس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے، یہ اوپر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا، تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ صلح رکھیں، جس کے وسیلہ سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہے، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں. اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا اس کے وسیلہ سے، روح القدس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی. اب یہ ہے خدا کا پروسیجر محبت ہمیں دینے کا. خدا نے ہم سے محبت کی، بیٹا بھیجا، ہمارا کفارہ دیا، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے نجات پائی. لیکن اس نے اب ہم سے کیونکہ محبت مانگی ہے کہ مجھے محبت کرو، تو محبت کیسے کریں گے بھائی؟ جب ہوگی تو کریں گے نا. اس کے لیے اس نے کیا کیا؟ اس نے ہمیں روح القدس دیا، جس کے وسیلے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی. کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا. لیکن کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرت کرے. لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے. یہ ہے خدا کی محبت کہ وہ ہم کو غضب الہی سے بچاتا ہے. اگر ہمیں یہ کنفرم ہو جائے کہ میں غضب الہی سے بچ گیا ہوں، زمین پر رہتے ہوئے مجھے پتہ چل جائے، تو اس کا مطلب ہے میں نے خدا کی محبت کو حاصل کر لیا. کیونکہ خدا کی محبت سب سے پہلے مجھے غضب سے بچاتی ہے اور مجھے ہمیشہ کی زندگی دیتی ہے. میرے عزیزو، یہ آسم ہے اور یہ فری ہے اور یہ کمال کی برکت ہے، اور یہ ساری برکتوں سے بڑی برکت ہے ہمیشہ کی زندگی. اس سے نیچے کی کوئی ڈیل ہے ہی نہیں. اور یہ سارے کا سارا پروسیس محبت ہے. یہ سارے کا سارا کام خدا نے محبت میں کیا. ہم جب کئی دفعہ کسی کو بچانے کے لیے بیل آؤٹ پیکج دیتے ہیں نا، تو ہم شاید کئی دفعہ بڑی تنگی میں گزرتے ہیں. کئی دفعہ رشتہ داروں کو ڈیل کرتے ہیں، کئی دفعہ دوستوں کو ڈیل کرتے ہیں، ان کے لیے ان کو کسی مشکل سے نکالتے ہیں. کئی دفعہ بڑا زور لگتا ہے، بڑی تنگی میں کوئی محبت ذہن میں نہیں ہوتی، کہتے یار اب یہ آن پڑی ہے یار، اس کو اب نبھاؤ. لیکن یاد رکھیں، انسان کی اتنی خطرناک حالت کو خدا نے جب تبدیل کیا زندگی میں تو اپنی محبت میں کیا، اپنی محبت سے کیا. محبت سے اپنا بیٹا بھیجا، محبت سے اس کو کفارہ دینے کا کام دیا، اور اس نے محبت سے ہمارے لیے جان دی. اسی لیے جب اس نے ہم سے محبت کی پہلے، تو اب وہ ریٹرن میں ہم سے محبت مانگتا ہے کہ مجھے محبت کرو. اور اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ نہیں 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 نہیں، فلاں شخص نے مجھے یسوع سے بھی بڑھ کر مجھے پیار کیا، oh really then you don't know anything about love. یاد رکھیں، جو محبت خدا نے ہم سے کی ہے وہ انسان کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ خدا نے ہم سے اگاپے محبت کی ہے جو انکنڈیشنل ہے، جو ریٹرن نہیں مانگتی. کیونکہ ہم تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب اس نے ہمارا کفارہ دے دیا، تو ہم سے وہ کیسے ڈیل بناتا کہ تم مجھے کتنا پیار کرو گے؟ پوری دنیا کون سی اس وقت پیدا ہوئی تھی؟ پوری دنیا 2000 سال پہلے کون سی موجود تھی؟ اسے تو 2000 سال پہلے دنیا کے لیے کفارے کا بندوبست کیا، اور ہمیشہ سے اس کا اعلان کیا عدن میں ہی. سانپ کو بتا دیا کہ جو عورت کی نسل ہے تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا مگر وہ تیرے سر کو کچلے گا. اسی وقت بتا دیا خدا نے عدن میں ہی، اور اس کو فلفل کیا مقدسہ مریم کے بطن سے جب خدا یسوع مسیح دنیا میں آئے. تو یہ ہے خدا کا پیار. اور اگر وہ ہم سے محبت کرتے ہوئے اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، اگر وہ ہم سے وہ ریٹرن مانگتا ہے، تو اس میں کیا عجیب بات ہے. لیکن میں دوسرے حکم پر جانا چاہتا ہوں جلدی سے وقت بچانے کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کرو. اچھا جی، اب آپ کے اپنے پاس کیا ہے؟ محبت. آپ کو کس نے دی؟ خدا نے دی. خدا والی محبت ہمارے پاس ہے، ہمارے دلوں میں ہے روح القدس کے وسیلے. تو اس محبت میں آپ کو کیا ملا تھا؟ نجات ملی ہے. تو اس وقت آپ کے پاس محبت کا نشان کیا ہے؟
خدا کی محبت کا نشان آپ کے پاس کیا ہے؟ نجات، ہمیشہ کی زندگی۔ اب آپ اپنے پڑوسی کو کیا دیں گے جب اس سے محبت کریں گے؟ ہمیشہ کی زندگی۔ ہم تو نہیں دیں گے، لیکن ہم اس کو ہمیشہ کی زندگی تک لے جانے کی مدد کریں گے۔ ہمیشہ کی زندگی تو اس کو یسوع نے دی ہے، لیکن کلام کہتا ہے جس طرح اس نے ہم سے محبت کی، ہم پر بھی اپنے بھائی سے محبت کرنا ہم پر فرض ہے۔ تو بھائی کا مطلب ہے پڑوسی، پڑوسی سے ویسے ہی محبت کرنی ہے۔ اب جب اپنی مانند محبت کرنی ہے تو جو کچھ میرے پاس ہے وہی میرے پڑوسی کے پاس بھی ہونا چاہیے۔ اب اگر میرے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے تو میرے بھائی، میری بہن، میری ماں، میرے باپ کے پاس، بیوی کے پاس، شوہر کے پاس، بیٹے کے پاس، بیٹی کے پاس، دوست کے پاس، وہی ہمیشہ کی زندگی ان کے پاس بھی ہونی چاہیے۔ اور یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل میں کہا، جو میرے ساتھ متی کی انجیل میں بھی، جو میرے ساتھ جمع، مجھے معاف کیجیے اگر یہ متی کی انجیل میں ہو، جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے۔ اگر میرے اندر خدا کی محبت ہے اور میرے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے، اور یہ زندگی میں اپنے بھائی کو نہیں دینا چاہ رہا، اس کی مدد نہیں کر رہا ہمیشہ کی زندگی کے لیے، تو اس کا مطلب ہے میرے اندر خدا کی محبت نہیں ہے۔ اب جو میں آپ کو یہ کلام سناتا ہوں، اور یا میں اب کلام سنا رہا ہوں، یہ آؤٹ آف لو ہے، یہ آؤٹ آف تھیالوجی نہیں ہے۔ اگر میں آؤٹ آف تھیالوجی کلام سناؤں گا، میں کسی نئے سے نئے ٹاپک کو لمبا سے لمبا سناؤں گا، کسی اور ترتیب سے سناؤں گا، لیکن میں تو ایک خاندان کے فرد کی طرح پیار کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے میرے کلام سنانے میں کئی خامیاں ہوں، پاسبل ہے، لیکن اس سے میری محبت کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کیونکہ میرے اندر ایک چیز ہے کہ میں نجات پاؤں، میرے بہن بھائی بھی نجات پائیں، میں ہمیشہ کی زندگی پاؤں، میرے سننے والے بھی ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اینڈ دیٹ از آل دا اسٹوری آف لو، جس کو خداوند نے شروع کیا، خداوند نے اس کو تکمیل بخشی اور مجھے اس کا پارٹیکر بنا دیا۔ میں تو نہیں سلیپر مرا کسی کے لیے، میں نے تو کسی کے لیے کفارہ نہیں دیا، میں تو صرف اس کا پیغام لے کر آپ کے پاس ہوں، اور آپ کے ذریعے یہ پیغام اور کئی لوگوں کے پاس پہنچے گا۔ اگر ہم خدا سے پیار کرتے ہیں اور خدا کے حکم کے انڈر ہیں تو پھر ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور اگر ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، ہم خدا کا حکم مان ہی نہیں سکتے، ہم خدا کو پیار کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ جب ہم اس کو محبت ریٹرن کرنا چاہتے ہیں تو وہ پہلے اپنی دی ہوئی چیز پوچھے گا، وہ بتاؤ کہاں ہے۔ آپ کو کوئی بہت پیار کرے اور آپ کو کوئی کہے یہ سب سے قیمتی چیز ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا۔ آپ کبھی اپنے بیٹے کے گھر جائیں، آپ جاتے ہی کہیں گے بیٹا وہ جو میں نے آپ کو ایک بہت قیمتی چیز دی تھی وہ کہاں ہے؟ اور بیٹا کہے اور ڈیڈی مینوں نے اچھی نہیں سی لگ رہی، میں تو سوچتا چھڑی جو۔ اور ریلی آپ نے پھینک دی ہے؟ تو پھر اس کا مطلب ہے آپ اس عہد کے اندر قائم نہیں رہ سکے۔ لوگ تو محبت میں کئی وہ چیزیں بھی سنبھال کے رکھتے ہیں جو محض ڈیکوریشن پیس ہوتی ہیں۔ مجھے یاد ہے جب میرے دادا کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی کھونڈی تھی، سٹیک تھی، ان کے گلاسز تھے، اور ان کی کچھ چھوٹی سی چیزیں تھیں۔ اور مجھے یاد ہے میں نے بڑی ڈیزائر کے ساتھ وہ مانگی کہ جیسے یہ بہت بڑا میرے دادا کا خزانہ ہے جو میرے پاس ہونا چاہیے۔ کیا تھا اس وقت؟ ان کی کیا اہمیت ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ تو ایک نشان ہے۔ لیکن کیا خدا نے ہم کو کوئی آرٹیفیشل چیز دی ہے؟ اس نے تو ہمارے گناہوں کی ریئل ڈیل کی ہے، ریئل میں اپنا بیٹا بھیجا، حقیقت میں وہ کفارہ دینے سلیب پر چڑھا، گارنٹیڈ اس نے اپنی محبت ہمارے دلوں میں روح القدس کے ذریعے ڈالی، اور اب کہا اس کو ایکسپریس کرو، اور ہم اس کی کوئی قدر نہ کریں۔ یاد رکھیں، اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے، اس کے ہمیں کانسیکوینسز بیئر کرنے پڑیں گے، کیونکہ لکھا ہے جو کوئی اس کے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا۔ اگر آپ یوحنا 3 باب کی 17ویں، 18ویں اور 19ویں آیت پڑھیں گے تو وہاں پر یہ کلیئر لکھا ہے کہ اگر ہم خدا کے بیٹے پر ایمان نہیں لائیں گے پھر اس کا مطلب ہے ہم غضب کے نیچے ہیں، پھر ہم سزا کے نیچے۔ تو ایک سزا یافتہ آدمی کیسے خدا سے پیار کرے گا؟ تو اس لیے میرے عزیزو، میں نے شروع میں کہا تھا کہ کئی دفعہ کئی حکم اپنے اندر لفظوں میں اتنے بڑے نہیں لگتے،
لیکن جب ان کے پروسیجر پر جایا جاتا ہے تو لگتا ہے اس کے اندر کوئی سسٹم ہے، کوئی ترتیب ہے بیسیکلی، اور خداوند نے یہ ترتیب ہمارے لیے بنائی ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، میں آج آپ کو دلیر کرنا چاہتا ہوں خدا کے پیار کے لیے، اور میں آپ کی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، خدا کے اس پیار کو کبھی نہ ٹھکرائیں۔ پیار میں جب آپ کو کوئی چیز ملتی ہے تو وہ مفت ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ہم چیزوں کو خریدنے جاتے ہیں، ہم کو کوئی چیز بہت اچھی لگتی ہے، آپ کو پتا اگر ہم اپنی نجات خریدنے جاتے ہم خرید ہی نہ سکتے، کیونکہ ہماری نجات موت سے آتی ہے، ہماری نجات کسی کی موت کی وجہ سے آئی ہے، ایک بے عیب برے کی وجہ سے۔ ہم کیسے نجات پا سکتے تھے؟ جب میں نے مر ہی جانا تھا اپنے گناہوں کے لیے تو کس نے جینا تھا اور کس نے نجات پانی تھی؟ یہ تو انسان کے بس میں ہی نہیں تھا۔ وہ تو کچھ دیر کے لیے برے اور بکروں کا خون لے کر آتے تھے اور ان کی خلاصی ہو جاتی تھی، لیکن خداوند یسوع مسیح اپنا ہی خون لے کر آیا اور ہمیں ہماری ابدی خلاصی کرائی۔ ابدی خلاصی کا مطلب ہے کہ جو گناہ اس وقت آپ کے معاف ہوئے اور میرے معاف ہوئے، یہ اب تک کبھی کاؤنٹ ہی نہیں ہوں گے، کبھی بھی کہیں جا کر ان کا حساب نہیں دینا پڑے گا، کہیں بھی ان کا ریکارڈ موجود نہیں، کہیں پر بھی نہیں، فنش، ختم، بلاک آؤٹ۔ تو اس سے بڑا پیار کیا ہوگا کہ وہ ہم کو جسٹیفائیڈ کرتا ہے، ایک انوسنٹ شخص کی طرح ہمیں آسمان کی بادشاہی میں لے کر جانا چاہتا ہے اور لے کے جائے گا۔ اور یہی ہمارا ایمان ہے کہ وہ جلد آنے والا ہے، لیکن جلد آنے والا جو ہے اس کے پیچھے اس کی محبت ہے۔ لکھا ہے جو خداوند کو عزیز نہیں رکھتا وہ ملعون ہو، ہمارا خداوند جلد آنے والا ہے۔ تو جلد آنے کی اس کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ ہم اس کی محبت میں قائم ہوں اور اس کی اس نجات کو لیں، خود لیں اور پھر اس نجات کو بانٹیں، ضرور بانٹیں۔ اگر ہم یہ محبت کو بانٹتے نہیں ہیں، کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، تو ہم خدا کی محبت میں کامل ہیں ہی نہیں، کیونکہ خدا کی محبت کامل ہوتے ہی کسی اور تک چلی جاتی ہے۔ اس کی پرفیکشن میں کمال ہی یہ ہے کہ آپ اس کو روک نہیں سکتے، یہ کبھی بھی نہیں رکتی، جس کے پاس ہوتی ہے یہ آگے چلی جاتی ہے بھائی کے پاس۔ ہمارا دل کرتا ہے کسی اور کو بھی بچائیں، اور یہودا اپنے خط کے اندر کہتے ہیں اگر ہو سکے تو بعض کو جھپٹ کر آگ میں سے نکالو۔ تو اس کا مطلب ہے انسان کا کوئی رول تو ہے، پڑوسی کے ساتھ محبت کا کوئی مطلب تو ہے۔ تو جب آپ کسی کی نجات کا کام کریں بڑی محبت سے کریں، کیونکہ آپ کو بھی نجات اور مجھے بھی نجات بڑی محبت سے ملی ہے۔ ہمیں دوسروں کے پاس بھی یہ نجات بڑی محبت سے لے کے جانی ہے، کیونکہ یہ مفت ہے۔ صرف ہمیں خدا کے بیٹے پر ایمان لانا ہے، اس کے نام پر ایمان لانا ہے، توبہ کر کے اس کے نام سے گناہوں کی معافی کا بپتسمہ لے کر ہمیں روح القدس پانا ہے، اور یوں یہ خدمت آگے چلتی رہے گی، یوں یہ زندگی کا پانی یہاں سے آگے بہتا رہے گا، اور ہم خدا کی محبت میں بڑھتے رہیں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں ہم کبھی کھوئے نہیں جائیں گے، ہم کبھی نقصان نہیں اٹھائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں بچانے والا زندہ ہے، اور جو ہمیں سنبھالنے والا وہ ہمارا باپ ہے۔ کون سا باپ ہے جو اپنے بچے کی فکر نہ کرے؟ خداوند نے صرف ہم کو نجات ہی نہیں دی، وہ آج بھی ہماری شفایت کے لیے زندہ ہے۔ لکھا ہے روح القدس جو ہمیں بخشا گیا ہے وہ ہماری روح کے ساتھ مل کر ایسی آہیں بھر بھر کر شفایت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ ہم تو خدا کے بغیر نہیں جا سکتے آسمان کی بادشاہی میں، لیکن وہ آج ہی ہمارا مددگار بن کر ہمیں سنبھال رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اس حکم کو آج میری آپ سے درخواست ہے، خدا کی محبت کو حکم کے طور پر لیں کہ یہ حکم ہے اور ہم نے اس حکم کو ماننا ہے، اور اگر ہم نہیں مانیں گے ہم کئی اور حکموں کو توڑیں گے، اور ہم کو اس حکم کو توڑنے کی سزا ملے گی۔ سزا ملے گی کیا؟ سزا اٹھانے پڑے گی، ہم خود ہی سزا میں چلے جائیں گے، کیونکہ خدا کی محبت سے باہر ہمیشہ کی زندگی ہے ہی نہیں۔ خدا کی محبت کے اندر ہی ہمیشہ کی زندگی ہے، اور ہمیں اس کے بیٹے پر ایمان لانا ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں چند منٹ کے لیے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں جتنے مجھے سنتے ہیں دیکھتے ہیں، آئیے ہم خداوند کے حضور میں چند منٹ کے لیے اس کی محبت کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ جب آپ خدا کی محبت کا شکریہ ادا کریں گے آپ کو خدا کے بیٹے کے لیے شکر کرنا پڑے گا۔ خدا کا بیٹا جس کا مطلب ہے خدا نے اپنے آپ کو جسم میں ظاہر کیا، ہاللیلویہ۔ وہ انسان بن کر اس زمین پر آیا،